बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम एक कामिल दीन है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने इंसान को उसकी पैदाइश से लेकर मरने तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है ये सारे ढंग सिखाए हैं और अपने अहकामात जारी किए हैं। जहाँ इस्लाम के दीगर अहकामात मौजूद हैं, वहाँ पर मुसीबत और परेशानी के आलम में इंसान को क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक फरामीन में बहुत सारी हुदूद मुतय्यन की। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि तहकीक हम तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ़ तुम्हारे ऊपर खौफ मुसल्लत करके, वल अनफुसि और तुम्हारी जानें लेकर, व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात और तुम में रिज़्क़ की फलों की कमी करके, यानी तुम्हें मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला आजमाएगा। और उस आजमाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व बश्शिरिस साबिरीन, ऐसे मौक़ों पे बिशारत सब्र करने वालों के लिए। सब्र इस्लाम का दर्स है और हर मौका पे सब्र करने की तलकीन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ऐसे मौक़े जिन पे लोग पहले जज़ा और फ़ज़ा किया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौक़े पे सब्र की तलकीन फरमाई। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इरशाद फरमा के क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मशाले राह बना दिया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भी फराहम की और बहुत सारे गम से भी नवाजा। खुशियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया वो हमारे लिए मशाले राह है, और गम के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल किया था वो हमारे लिए मशाले राह है क़यामत तक। वही हमारे लिए नमूना है और वही हमारे लिए मेयार है। हम देखते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशियों के कितने मौक़े रसूल अल्लाह ताला ने अता फरमाए। उमूमी तौर पे जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, मुख्तलिफ त्योहारों पे खुशियाँ मनाई जाती हैं, बच्चों की पैदाइश पे खुशियाँ मनाई जाती हैं, शादी के मौक़े पे खुशियाँ मनाई जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे ऐसे मौक़े अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी के नसीब फरमाए। नबुव्वत मिलने के बाद 46 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने ईद की खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस खुशी के मौका पे तर्ज अमल क्या हुआ करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए निकलते। तमाम सहाबा इकराम जो कई अरसे से मुलाकात नहीं होती थी, ईद के इज्तिमा में आते, उनसे मुलाकात होती और उनसे हंस कर बोलते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम का तर्ज अमल था खुशी के मौका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा और औलाद की नेमत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी का तर्ज अमल ये हुआ करता था, अगर बच्ची पैदा हुई तो अकीका अल्लाह ताला के शुक्राना अदा किया। अकीके की सूरत में बच्ची पैदा हुई तो एक, और बच्चा पैदा हुआ तो 2 बकरे अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान किए और खुशी मनाई। यह खुशी का एक अंदाज था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 11 या 12 मरतबा निकाह के एजाज से नवाजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के मौका पे ये खुशी मनाई कि आपके घर में जो कुछ होता था दस्तरखान पे लाते, सहाबा इकराम को जमा करते और जमा करने के बाद खुशी का इजहार करते, उन्होंने वलीमा खिलाते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी का मौका था और खुशी के इजहार का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका हमें बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद अता फरमाई
اور اولاد عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غمی کے مواقع بھی دیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 یا 8 متعدد روایات آتی ہیں، بعض میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی، اور بعض میں آتا ہے کہ 8 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی تمام اولاد فوت ہوگی۔ اولاد کی فوتگی کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کس انداز میں منایا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے غم میں انتہائی غمگین ہوئے، اور غمگین ہونے کے بعد ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن زبان سے کوئی جزا اور فضا کے الفاظ نہیں نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہادت نصیب فرمائی، وہ شہادت بڑی مظلومانہ تھی۔ اس شہادت کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ قیامت تک ہمیں جو مصیبت جو پریشانی پہنچے، چاہے ہمارا کوئی عزیز و اقارب میں سے شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، دنیا چھوڑ کر کسی بھی طریقے سے چلا جائے، تو وہ شہید، وہ مرنے والا، ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کی شہادت کے موقع پہ، اپنی اولاد کی جدائی کے موقع پہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیوی کی جدائی کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت ہے، اور جسم کے اعضاء کٹے ہوئے، مسلح کیا ہوا لاش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ لیکن اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی حقیقی پھوپھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا دیکھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور روک لیا کہ انہیں آگے نہ آنے دیجیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اس کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، مسلح کیا گیا۔ آج میں اپنے بھائی کی لاش کے اوپر جزا اور فضا یا ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہوں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے آ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں میرے بھائی کو قبول کر لی۔ تو ہر معاملے میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں، اور تمام اہل سنت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ شہادت کی زندگی، شہادت کی موت ایک زندگی ہے جسے قرآن نے بھی زندگی کہا۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم کس طرح منایا جائے؟ کیا ہمارے لیے اسلام میں اس کے لیے کوئی تعلیمات موجود ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے اس موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا جب آپ کا پیارا کوئی آپ سے جدا ہوتا۔ تو اس کے لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس موقع پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع کے لیے۔ خود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر زندگی میں ہم دیکھیں، ان کی زندگی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، خود ان کی اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور مختلف معرکوں میں مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ پوری تاریخ میں اور کسی بھی کتاب میں کہیں بھی ایک ایسا موقع ہمیں نہیں ملتا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی موقع پہ جزا اور فضا کیا ہو، سینہ کوبی کی ہو، ماتم کیا ہو۔ اس لیے اسلام میں اس ماتم کی کوئی حیثیت نہیں۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے ہمارے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص شدت غم میں آ کے اپنے رخساروں کو تماچے مارے اور اپنے گریبان پھاڑے اور جاہلیت والے کام کرے، یعنی ماتم اور نوحہ کو کرے۔ اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ماتم کیا بھی جائے تو مردوں پہ ماتم کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تو زندہ ہیں، ان کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، زندہ کے اوپر کوئی ماتم نہیں ہوتا۔ اور ماتم کے بارے میں کہ یہ ماتم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع کہاں پر ہوا، اگر ہم تاریخی روایات کا جائزہ لیں تب بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماتم تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں نے ماتم کا آغاز کیا۔ اور یہ شیعہ کتب کے اندر ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھا ہے کہ حضرت حسین ابن علی کے وہ اہل بیت جو کربلا میں بچ گئے اور انہیں جب شام میں یزید کے اہل بیت کے پاس پہنچایا گیا تو ان کی حالت دیکھ کے، ان کی کیفیت دیکھ کے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا سن کے یزید کے اہل بیت نے ماتمی لباس پہنا اور ماتم کیا اور 3 دن تک سوگ منایا۔ شیعہ اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ یہ یزید کے گھر سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اگر یزید کے گھر سے اس کا آغاز ہوا تو یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں نے تو اس چیز کا آغاز نہیں کیا۔ تو یہ چیز ایک جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ماتم کی اسلام میں کوئی حیثیت۔ اور پھر اگر ہم ماتم کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں تو تاریخ میں بھی ماتم 300 سال تک کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ اس کے بعد کسی نے ماتم کیا۔ 352 ہجری میں معز الدولہ دیلمی نے بغداد میں حضرت حسین ابن علی کے ماتم کا حکم دیا، اس سے پہلے کبھی تاریخ میں کسی نے ماتم نہیں کیا تھا، اور وہ بھی صرف بغداد کی حد تک۔ اور اس کے بعد المعز لدین اللہ نے 363 ہجری میں مصر میں حضرت حسین ابن علی کے ماتم کا حکم دیا، اور ہندوستان میں تو ایک طویل عرصے تک کسی نے ماتم نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ تعزیہ وغیرہ کا جو جلوس نکلا اور ماتم کا سلسلہ شروع ہوا یہ 6 صدی کے بعد شروع ہوا ہے۔ اور کسی انسان کی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آج ہم اپنی روڈیں بلاک کر کے، اپنے ملک کے نظام کو درہم برہم کر کے، ایک خوف کی کیفیت پیدا کر کے، تلواریں لے کے، چھریاں لے کے، خنجر لے کے، زنجیریں لے کے میدان میں آئیں اور پوری فضا کو خون آلود کر دیں اور عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا کر، اپنے جسم کو تکلیف دینا، یہ کہاں کا ایمان ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام میں اس کی کہاں حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں ماتم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کی اجازت ہے، نہ حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ اور ماتم کرنے والوں کے لیے میرا ایک سوال ہے، اس سوال کو ذہن میں بٹھائیں، اور جو کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا جواب ضرور دے، کیا ماتم عبادت ہے؟ اور اگر یہ عبادت ہے، جیسا کہ اہل تشیع کے ہاں تطبیر کے نام سے ایک عبادت ہے کہ اپنے جسم کا خون نکالنے کی عبادت ہے، تو کیا یہ عبادت صرف غریب اہل تشیع کے لیے ہے یا ان کے بڑوں کے لیے بھی یہ عبادت ہے؟ غریب کا ماتم الگ اور امیر کا ماتم الگ کیوں ہے؟ کم درجے کے شیعوں کا ماتم الگ اور بڑے درجے کے شیعوں کا ماتم الگ کیوں ہے؟ جو شیعوں کے لیڈر ہیں، جو رہبر ہیں، جو ان کے آیت اللہ کہلاتے ہیں، جو ان کے مجتہد کہلاتے ہیں، جو ان کے مرجع کہلاتے ہیں، ان کا ماتم ایک ہاتھ کے ساتھ معمولی سا اپنے سینے کو ضربے مارنا، اور غریب شیعہ اپنے جسم سے چھریاں مار کے خون نکال رہا ہے۔
تلوار کا ماتم کر رہا ہے، زنجیر کا ماتم کر رہا ہے، آگ کے اوپر لیٹ کر ماتم کر رہا ہے، یہ غریب اور امیر میں، چھوٹے اور بڑے میں، مجتہد اور غیر مجتہد میں، عوام اور خواص میں فرق کیوں ہے عبادت کا؟ اہل اسلام کے ہاں تو جو عبادت ہوتی ہے وہ خواص زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر ماتم عبادت ہے تو شیعہ مذہب کے جو ملا ہیں، شیعہ مذہب کے جو مجتہد ہیں، شیعہ مذہب کے جو مرجع ہیں، ان کے جو ذاکرین ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر ایک عام شیعہ چھری کے ساتھ ماتم کرتا ہے تو وہ تلوار کے ساتھ ماتم کرے، لیکن پوری تاریخ شیعہ میں بڑے لوگ کہیں پر بھی آپ کو سخت قسم کا ماتم نہیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے یہ ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب کا میں طالب رہوں گا اہل تشیع سے۔ اسلام ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، یعنی لکھی ہوئی تھی، تقدیر کا لکھا ہوا ہو کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور ہم بھی سارے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حسین ابن علی اپنی زندگی میں بھی کامیاب تھے اور شہادت کے بعد بھی کامیاب ہیں۔ ان کی کامیابی کو، ان کی شہادت کو تمام اہل سنت کا سلام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔